अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। तो जनाब, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो पूरे इंटरनेट पे एक बज़ क्रिएट हुआ हुआ है, एक खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एलन मस्क, जो कि सिर्फ एक नॉन मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो एक मुल्हिद था, यानी वो एक एथिस्ट था, यानी वो किसी भी खुदा के वजूद के ऊपर ही कभी यकीन नहीं रखता था। तो ऐसा क्या हो गया है कि फाइनली फाइनली वो मजहब को मानने वाला हो गया है, वो अल्लाह ताला की ज़ात को मानने वाला हो गया है। क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो किसकी ज़ात से मुतासिर हुआ है। तो जनाब, आज का जो वीडियो है उसके अंदर एलन मस्क जो है उसकी सारी बायोग्राफी भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाकया क्या वाकई सच्चा है, ये कैसे पेश आया है, एलन मस्क मजहब की तरफ से कैसे रागिब हुआ, और सबसे बड़ी बात ये कि वो मुल्हिद जो कभी मानता ही नहीं था कि खुदा का कोई तस्वुर भी है, फाइनली फाइनली उसकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज को उसने देखा जिसके बाद वो इस चीज को मानने पे मजबूर भी हो गया और उसने स्टेटमेंट भी दी। लेकिन इसके साथ ही आज के वीडियो में एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, और वो ये है कि कोई ऐसी 4-5 शख्सियात हैं जो एलन मस्क के बराबर ही अपना एक दर्जा रखती हैं अपने अपने जॉनरा में। वो बहुत ही मशहूर शख्सियात हैं, सारे के सारे जो हैं वो कैसे खुदा को मानने लग गए हैं, कैसे उनमें से कईयों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और कई इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं। वो तमाम शख्सियत कौन है, उनके बारे में भी बड़ी दिलचस्प हकाइक जो है वो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए मैं वन बाय वन जो है वही सारी डिटेल्स जो है वो आपको देती हूँ। सबसे पहले जनाब, आपके देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि हार्वर्ड साइंटिस्ट जो है, हार्वर्ड का साइंटिस्ट जो है, उसने ये क्लेम कर दिया है कि वो कहता है हार्वर्ड साइंटिस्ट क्लेम टू हैव फाउंड अ फार्मूला दैट प्रूव्स गॉड इज रियल। हार्वर्ड का जो साइंटिस्ट है उसने एक ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया है जिसमें वो ये साबित करेगा कि खुदा वाकई मौजूद है, खुदा का सिर्फ एक तस्वुर नहीं है। क्योंकि कहते थे ना कि साइंस कभी इस चीज को नहीं मानती कि कोई खुदा है, कोई रिलीजन है, साइंस तो सिर्फ साइंटिफिक चीजों को मानती है। अब जरा तफसीलात सुनिएगा कि हॉवर्ड से जो वाबस्ता ये साइंसदान है, इसने ये दावा कर दिया है कि खुदा का वजूद जो है वो रियाजियाती तौर पर साबित किया जा सकता है। अब ये हार्वर्ड से वाबस्ता माहिर फल्कियात है, इसका नाम है जी डॉक्टर वली सोन। इसका कहना यह है कि उसने एक ऐसा रियाजियाती यानी कि एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जो कि मशहूर साइंसदान पॉल डायरेक्सी के जो नजरियात हैं उनसे मुतासिर है, और उसके मुताबिक कायनात जो है वो इतनी दुरुस्त अंदाज में तरतीब शुदा यानी कि परफेक्टली ट्यून्ड है कि इसे महज अगर आप ये कह दें कि कोई धमाका हुआ था इतने हजार साल पहले और जमीन वजूद में आ गई, या कोई ये हादसा था, या महज ये एक इत्तेफाक था, तो ऐसा हरगिज भी नहीं है। उसका कहना यह है कि कशिश शकल से लेकर तबई कवानीन और मुतादिद जो मुस्तकिल आदाद हैं यानी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जो हैं, उस तक सब कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है परफेक्टली कि जैसे ये सब किसी मकसद के तहत डिजाइन किया गया है। ये हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आया। सबसे पहले इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये बात ही कंफर्म कर दी है कि वो साइंस जो इस चीज को कबूल नहीं कर रही थी, वो आज इस बात को मानने पे ना सिर्फ मजबूर हो गई है बल्कि मैथमेटिकली इसको साबित भी करने पे तुली हुई है। सवाल ये उठता है कि अगर रियाजियाती एंटीमीटर जैसे चीजों की पेशगोई कर सकती है, तो फिर क्या वो किसी खालिक की तरफ भी इशारा करती है। इस दावे ने एक बार फिर साइंस और ईमान के दरमियान कदीम बहस को जिंदा कर दिया है। कुछ लोग इसे इलाही मकसद की निशानी समझते हैं, जबकि अब भी इस पे कुछ एतराज उठाने वाले साइंसदान जो है उनका कहना यह है कि रियाजी जो है वो सिर्फ पैटर्न्स की वजाहत कर सकती है, खुदा को साबित नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर ये जो अब इस साइंटिस्ट ने साबित कर दिया है, यहाँ पे साइंस और अकीदा दोनों आमने सामने आ गए हैं। मंतक और राज एक दूसरे से टकराने वाले हैं और तरतीब और मायने का सवाल अपनी जगह कायम है। ये सबूत है या महज फलसफा है, ये सवाल खत्म होने वाला नहीं है। और अब फाइनली साइंस भी इस चीज को देखें। अगर आज एक साइंटिस्ट उठ के इस चीज को रियाजियाती तौर पर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या से क्या हो जाएगा। सोचिए। वैसे बहरहाल हम तो बीइंग मुसलमान जो है हमारा तो वैसे ही अकीदा है, लेकिन ये एथिस्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो यानी साइंस भी अब खुदा के वजूद को तस्लीम कर रही है और यकीन कर रही है कि जो लोग कहते थे कि मजहब पे यकीन ना करो, सिर्फ इंसानियत पे यकीन करो, उनके सामने सच्चाई आ गई। दूसरे नंबर पे जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि एक नॉन मुस्लिम शख्स, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जनाब, ये एक बड़ा मशहूर पर्सनैलिटी है, टिकटॉकर है ये अमेरिका का, और इसने भी जनाब इस्लाम कबूल कर लिया है और इसका नाम है कैनन मेम्स। ये
جب آیا پاکستان تو یہ تو آیا تھا اپنے ولاگز وغیرہ ٹک ٹاکس بنانے کے لیے، اور اس نے کہا کہ جی میں نے ذاتی طور پہ سوچا ہوا تھا کہ میں پاکستان کا سفر ضرور کروں گا، لیکن جناب یہاں پر آ کر اس نے کہا کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ پاکستان آنے کے بعد میری زندگی نے ایک روحانی موڑ لے لیا، حالانکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا پھر بھی شکر ہے کہ اس کو جو ہدایت ملنی تھی وہ یہاں سے ملی۔ وہ ایک ایسے پس منظر سے تعلق رکھتا تھا جہاں مذہب کو خاص اہمیت حاصل ہی نہیں تھی، اس نے کہا، لیکن پاکستان میں قیام کے دوران اس نے ایمان کی تلاش کی اور پورے یقین اور دل سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس تبدیلی کے بعد سوشل میڈیا پر اپنے تجربات بھی اس شخص نے آ کر شیئر کرنا شروع کر دیے، جس میں روحانیت، خود کو بہتر بنانے اور حلال طرز زندگی کے اوپر جو ہے اس نے خاص توجہ دی۔ اور اب اس کا مواد جو ہے وہ ایمان، غور و فکر، حوصلہ افزائی، اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اب اسلام کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بڑے مقدار میں قبول کیا جانے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کو وقتاً فوقتاً کتنا بدنام کیا گیا۔ 9/11 کا واقعہ تو کروایا ہی صرف اس لیے کیا تھا کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حسین کی آپ نے ایک اسپیچ سنی ہوگی جس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ جناب اس واقعے کے بعد جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد تو اسلام قبول کرنے کی شرح اور بھی ڈبل ہو گئی تھی۔ تو جو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ تو جناب علی اب چلتے ہیں آج کی اگلی شخصیت کے اوپر۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی عام سا بندہ نہیں ہے، یہ جو کرسچنز ہیں ان کا پادری رہا ہے، اور پادری بھی کوئی 1-2 سال یا 5 سال یا 10 سال یا 15 سال نہیں، بلکہ 45 سال تک یہ پادری رہا ہے۔ اور آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اس شخص نے عیسائیت کو چھوڑ کے ترک کر کے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی 45 سال پادری رہنے کے بعد۔ جناب اس کی بھی تفصیلات ذرا سنیے۔ مختلف مذاہب کا طویل عرصے تک اس شخص نے مطالعہ کیا، اور تلاش کے بعد اس کا نام ہے جی گولڈ ڈیوڈ۔ اس نے فائنلی اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام رکھا ہے جی عبد الرحمن۔ رپورٹس کے مطابق یہ جو شخص ہے گولڈ ڈیوڈ، اس نے 1978 میں تسمانیہ میں ایک آرتھوڈاکس عیسائی گروپ جو ہے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور تقریباً 2 سال تک یہ وہاں پر پادری کی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ لیکن اس کے باوجود روحانیت کے حوالے سے وہ جو اطمینان چاہتا تھا، دوسروں کو تو وہ بتاتا رہتا تھا بکس کے اندر جو جو لکھا ہوا ہے، جو بھی مذاہب مختلف یا ڈفرینٹ چیزیں جو مختلف مذاہب کا وہ مطالعہ کرتا رہا، لیکن خود سے اندر سے اس کو ایک ارج تھی، ایک اس کو تلاش تھی کہ میں صحیح حق تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اس کے بعد 45 سال تک پادری رہنے کے بعد آخرکار اس نے اسلام کو حق کے قریب پایا اور اسے اپنی زندگی کا راستہ بنایا۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ سفر ایک گہری ذاتی تلاش کا نتیجہ تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ روحانی سکون اور سچائی کی جستجو جو ہے وہ انسان کو مختلف راستوں سے گزار کر بالآخر منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ اور پھر ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہی تھی جہاں پر ایک کرسچن پادری جو تھا، اس کے اتنے فالوورز تھے، اس کا بڑا اچھا یعنی کہ ایک اخلاق تھا، اور اس کو خواب میں زیارتیں ہوتی رہیں اور پاک ہستی کی۔ اور اس کے بعد جب اس کو زیارتیں ہوتی رہیں تو فائنلی ایک دن اس نے سارے اپنے لوگ جو تھے ان کو کھڑا کر کے کہا کہ مجھے اس طرح سے خواب آ رہے ہیں اور میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ لوگ میرے پیچھے اسلام قبول کریں گے؟ تو تقریباً ایک ساتھ 1.5 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور بات پتہ کیا ہے، یہ کوئی انسان نہیں پھیلا رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب کا ذمہ خود ہی لیا ہوا ہے، جیسے قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے وہ obviously جو حق اور سچ ہے اس کی جو روشنی ہے، وہ جو اس کا نور ہے وہ پھیل کے رہتا ہے، چاہے آپ کتنا بھی انکار کریں، لیکن انسان کو کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ہم ایلن مسک کے بارے میں۔ ایلن مسک کا جو ریسنٹ بیان آیا ہے اس کے بعد تو لوگ حیران و پریشان رہ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو جناب آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مشہور بزنس مین ہے، لیڈر ہے ایلن مسک۔ اس نے عقائد جو ہیں، اس کے مذہبی عقائد، اس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے گفتگو کے دوران جو ہے وہ کہا ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت جو ہے سبب اس کے جو ہے وجود میں آئی ہے، جو خدا ہی اس کا جو خالق ہے کائنات کا۔ وہ کہتا ہے
کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ ایلن مسک جو ہے وہ ماضی میں کئی مرتبہ انٹرویوز دے چکا ہے جس میں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا رہا ہے کہ وہ ایتھسٹ ہے، وہ ملحد ہے، اور وہ کہتا رہا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب پر یا خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ تو اب اس کا یہ بیان دینا جو ہے پوری دنیا کے اندر اس چیز کو پھیلا رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ایلن مسک بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ ایلن مسک نے جناب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جب دیا تو اس کے بعد یہ تیزی سے وائرل ہوا اور ایک نئی بحث نے جناب جنم لیا کہ کیا سائنسدان خدا پر ایمان کی طرف آ رہے ہیں؟ کیا کائنات کی پیچیدگی کسی خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا یہ محض ایک فلسفیانہ سوچ ہے یا ایک مذہبی عقیدہ؟ لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سائنس جو ہے وہ ریاضیاتی طور پہ میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت بھی کر دے گی کہ خدا کا وجود ہے، جیسا کہ میں نے ولاگ کے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں، ایلن مسک کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو ہے نہیں، اس کی کیا بایوگرافی ہے، وہ کون ہے آخر، کون سی بلا ہے؟ ابھی میں ایلن مسک کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت جن لوگوں کے پاس ہے اس میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایلن مسک کا جو پورا نام ہے وہ ایلن ریو مسک ہے، اور اس کی پیدائش 28 جون 1971 کو ہوئی تھی۔ پیدائش کی جگہ جو ہے اس کی جنوبی افریقہ ہے، اور بچپن میں یہ انتہائی ذہین مگر تنہا طبیعت کا مالک رہا ہے۔ کتابیں پڑھنا، کمپیوٹر اور سائنس میں غیر معمولی دلچسپی جو ہے وہ اس کو شروع سے رہی ہے، اور 17 سال کی عمر میں یہ شخص جو ہے یہ کینیڈا منتقل ہو گیا تھا۔ بعد میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے اس نے فزکس اکنامکس کے اندر جو ہے وہ ڈگری حاصل کی، اور سٹینفورڈ میں پی ایچ ڈی اس نے شروع کی، مگر 2 سال کے بعد ہی اس نے چھوڑ دی تاکہ وہ بزنس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو سکے۔ اگر ہم اس کے کاروباری سفر کی بات کریں جس نے اسے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈنگ پرسنالٹی بنا دیا تھا، تو زپ2 یعنی کہ پہلا بزنس نے شروع کیا تھا آن لائن سٹی گائیڈ، اور $307 ملین اس نے اس میں حاصل کیے تھے، کمائے تھے۔ پے پال میں آن لائن پیمنٹ سسٹم جو ہے اس نے $1.5 بلین میں ای بے جو ہے وہ فروخت کیا تھا، اور یہیں سے ایلن مسک کی جو اصل دولت ہے وہ بنی تھی۔ اس کے بعد اسپیس ایکس کی بات کریں تو انسان کو مریخ کے اوپر لے جانے کا اس نے منصوبہ شروع کیا تھا۔ ابتدا میں اس کو ناکامیاں ہوئی تھیں، دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن یہ ناسا کا پارٹنر تھا اور دنیا کے طاقتور راکٹ کمپنی کا یہ پارٹنر رہا ہے۔ ٹیسلا کی وجہ سے جناب اس نے بڑا پیسہ کمایا، الیکٹرک گاڑیوں میں انقلاب پیدا کیا، ماحول دوست ٹیکنالوجی کے بارے میں اس نے بڑی اویئرنیس دی، اور پوری آٹو انڈسٹری کو اس نے ٹیسلا کی وجہ سے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کی اگر اور ہم منصوبوں کی بات کریں تو دماغ اور کمپیوٹر کا کنیکشن کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اس نے کام کیا۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ اسٹار لنک کے اوپر اس نے کام کیا، اور پھر اس نے ٹویٹر کا یہ بانی ہے، ایکس جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا یہ بانی ہے، اور کئی بار دنیا کے امیر ترین انسان جو ہیں وہ دولت کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے کمپنی کے شیئرز میں رکھتے ہیں۔ اور ایلن مسک کا حالیہ بیان جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید سائنس جتنا بھی آگے بڑھ جائے، آخر کار اس بات کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ خدا کا وجود جو ہے وہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، بلکہ خدا تھا، خدا ہے، اور خدا ہمیشہ رہے گا، اور خدا کے بارے میں توحید پرستی کا اعتراف کر لینا ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسرچ کیسی لگی، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور آپ کی کون سی پسندیدہ شخصیت ہے جس کے اوپر آپ جاننا، سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔